अलकदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है रूह का ताक़ुब। इसके रावी हैं डॉक्टर इरशाद, तहरीर है मोहम्मद यूनस हसरत। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर के बंगले पर पहुंचा तो शाम हो रही थी। मुझे अपने डॉक्टरी तजर्बात के सिलसिले में कुछ जड़ी बूटियाँ जमा करनी थी। इस मकसद के लिए मेरा जंगल में कमोबेश 1 माह रहना ज़रूरी था। मैं उस जंगल के इंचार्ज फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम एक तारफ़ी ख़त लेता आया था, ताकि वो अगर मुमकिन हो तो अपने बंगले में या कहीं और 1 माह के लिए मेरी रिहाइश का कोई माकूल सा बंदोबस्त कर दे। गो उस जंगल में शिकार की भी फ्रावानी थी और डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक अच्छा खासा शिकारी भी हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी दिलचस्पी शिकार से कहीं ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने से थी। शिकार खेलने का प्रोग्राम मैंने किसी और मौके के लिए उठा रखा था। फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला को जंगल के खासा अंदर जाकर वाक़ था, लेकिन सिमत और रास्ते की निशानदही के लिए जगह जगह तीर के निशान वाले बोर्ड लगे हुए थे। इसलिए पहली मर्तबा उस घने जंगल में दाखिल होने के बावजूद मुझे बंगले तक पहुंचने के लिए किसी ख़ास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बंगले के सदर दरवाजे पर एक चौकीदार बावर्दी और मुसल्ला बिल्कुल अटेंशन होकर खड़ा था। मैंने उसे फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम तारफ़ी ख़त दिया। चौकीदार ने वो ख़त अंदर पहुंचाया और तारफ़ी ख़त देखती फॉरेस्ट ऑफिसर जिस हालत में अंदर बैठा था उसी हालत में बाहर निकल आया। वो उस वक्त कमीज़ और पजामा पहने हुए था। उसने आती बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मुआनका किया। आप डॉक्टर इरशाद हैं? मैंने आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। सही किस्मत कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और फिर वो मेरा हाथ थाम कर मुझे बंगले के अंदर ले गया। बरामदे में कुर्सियाँ पड़ी थीं। उसने अपने नौकर को चाय लाने का हुक्म दिया। हम कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने अपनी आमद का मुद्दा बयान किया और मासद खाना अंदाज में कहने लगा, आपको जहमत तो होगी, लेकिन जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने में मुझे कमोबेश 1 माह लग जाएगा और ये 1 माह मुझे बहरहाल इस जंगल में रहना है। आप अपने बंगले में या कहीं और मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। डॉक्टर साहब, कमाल करते हैं आप भी। भला ये मासद खाना अंदाज इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है? हम तो यहाँ महीनों दूसरों की सूरत देखने के लिए तरसते रहते हैं, और जब बाहर से कोई शख्स यहाँ आता है तो हमें जो खुशी होती है अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकते। आप 1 माह की बात करते हैं। जब तक आपका जी चाहे मेरे साथ इस बंगले में क़याम करें। मैं तो बहुत खुश हूँगा अगर आप कम अज़ कम 1 साल यहाँ रहें। इतने में नौकर चाय ले आया और हम चाय पीने में मशगूल हो गए। उसका नाम ज़हीर कुरैशी था। कद तवील, रंग सुर्खी माइल गंदमी और उम्र तकरीबन 40 साल। वो हज़ब का बातूनी वाक़े हुआ था। उसकी बातों से मालूम हुआ कि वो कई साल से इसी जगह काम कर रहा है। उसका सरकारी काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसका बेशतर वक्त या तो सैर व शिकार में गुज़रता था या दूसरों से गपशप लगाने में। ये दौरे अक्सर औक़ात उसके मातहतों पर ही मुश्तमिल होते थे, इसीलिए बाहर से किसी शख्स की आमद उसके लिए नेमत गैर मुतरकबा साबित होती थी। बाहर से कोई भी आता तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए ठहराने की कोशिश करता था। इसीलिए उसने छूटती मुझे 1 साल की मेहमानी की पेशकश कर दी थी। रात का खाना खासा पुरतकल्लुफ़ था। वो खाने के दौरान भी बातें करता रहा और खाने के बाद भी, बल्कि यूँ नज़र आता था जैसे उसे रात भर मसरूफ़ गुफ्तगू रहने का इश्तियाक है। मैं खाने के बाद कुछ देर तक तो बातों में उसका साथ देता रहा, लेकिन दिन भर के सफ़र की वजह से मुझे खासी थकावट महसूस हो रही थी। मैं आराम करना चाहता था, इसीलिए मैंने माज़रत चाही और उससे सोने की इजाज़त तलब की।
اچھا آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑاؤں، کم از کم مجھے یہ اطمینان تو ہو جائے کہ آپ کی ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی گئی ہے۔ یہ کمرہ خاصا کشادہ تھا، اس کے دونوں اطراف برآمدہ تھا۔ کمرے میں فرنیچر تو برائے نام ہی تھا، لیکن اس میں ایک خاصا بڑا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ پلنگ پر مچھروں سے حفاظت کے لیے مسہری لگی ہوئی تھی۔ یہ پلنگ تقریباً لکڑی کے تخت کی طرح سخت ہے۔ میرے میزبان نے کہا، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ بالکل نہیں، پلنگ جتنا سخت ہو اتنا ہی اچھا ہے، بڑے مزے کی نیند آئے گی اس پر تو۔ میرے میزبان نے اس انداز سے بستر کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ سے پہلے اس پر ایک شکاری سویا تھا، کیا آپ ایک کہانی سنیں گے؟ دلچسپ اور حیرت انگیز۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ فوراً بستر پر لیٹ کر سو جاؤں، لیکن اپنے میزبان کی بات کو رد کر دینا آسان نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی شخص ایک دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کے لیے یہ صورتحال ذہنی اور نفسیاتی طور پر کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تاہم میں نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ میرے میزبان نے میری خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے خود ہی وہ دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی سنانا شروع کر دی۔ وہ کوئی 2 ماہ ہوئے یہاں آیا تھا۔ وہ میرے دفتر میں آیا اور اس نے مجھ سے ڈاک بنگلے کا پتہ دریافت کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی ڈاک بنگلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم کہیں اور جانا نہیں چاہتے تو میں تمہیں اپنے بنگلے میں ٹھہرا سکتا ہوں۔ اس نے میری پیشکش فوراً قبول کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا سامان لے آئے۔ اس نے ایک ہینڈ بیگ دکھاتے ہوئے کہا، میرا سامان صرف یہی ہے۔ میں نے اس بیگ کی طرف دیکھا، بالکل خالی خالی سا معلوم ہوتا تھا، تاہم میں نے اس سلسلے میں کوئی استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے بنگلے میں بھجوا دیتا ہوں، تم وہاں جا کر آرام کرنا، میں اپنے سرکاری کام سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ میں ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا ایک کلرک اندر داخل ہوا۔ شکاری کی پشت اس دروازے کی طرف تھی اور کلرک نے شاید اچانک ہی دروازہ کھولا تھا۔ بہرحال اس شکاری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ ہوا میں تقریباً 2 فٹ اچھلا اور پھر اس نے پستول نکال لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے دیکھا کہ اندر آنے والا محض میرا کلرک ہے تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے پستول واپس اپنی پیٹی میں رکھ لیا، لیکن وہ بے جان سا ہو چکا تھا۔ فرش پر گرنے سے بچنے کے لیے اس نے میز کے کونے کا سہارا لیا۔ اس کا سارا وجود یوں کانپ رہا تھا جیسے وہ تپ لرزہ کا شکار ہو۔ پھر وہ انتہائی معذرت خواہانہ انداز سے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، اس اعصابی کمزوری کے ہاتھوں میں سخت لاچار ہوں، کبھی کبھی اچانک میرے اعصاب بالکل جواب دے جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ مزید گفتگو نہیں کی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی پیشکش پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اسے اپنے بنگلے میں قیام کی دعوت دے ڈالی۔ مجھے وہ کوئی ایسا بلا نوش شرابی بھی نظر نہیں آتا تھا جس کے اعصاب کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جواب دے گئے ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو پولیس کو مطلوب ہو۔ اگر ایسا ہی ہو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں خود ہی آ کر دام میں پھنس گیا ہے۔ بہرحال میں نے اس سے کہا، آپ چل کے آرام کیجیے، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ میں نے اسے اپنے یہاں بنگلے پر بھجوا دیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لیٹنے کی بجائے چپ چاپ تقریباً اکڑوں حالت میں برآمدے میں بیٹھا ہے۔ آپ اس طرح کیوں بیٹھیں؟ آرام کرسی پر دراز ہو جاتے، مجھے اس طرح زیادہ آرام ملتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ عجیب آدمی ہے جو لیٹ کر آرام کرنے کی بجائے اکڑوں بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا۔
لیکن اس کا چہرہ دیکھنے والے کو یہی تاثر دیتا تھا جیسے وہ ابھی چیخ مار کر رونے لگے گا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر اپنے بائیں شانے کے پیچھے دیکھتا تھا جیسے اسے کوئی آہٹ سنائی دی ہو۔ یقیناً وہ سخت اعصابی مریض تھا اور میں حیران تھا کہ ایسے کمزور اعصاب کا مالک ایک شکاری کیسے ہو سکتا ہے۔ شام کے کھانے کے بعد جب اس کے اوزان کچھ بحال ہوئے تو وہ ذرا کھلا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑے مزے کی باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ شکار کی ایک مہم کے دوران جب کہ وہ ایک ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ ڈاک بنگلے کے چوکیدار کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھا جس کی وجہ سے چوکیدار نے اس کی جان لینے کی قسم کھائی تھی۔ پہلے تو اس نے چوکیدار اور اس کی حرکات کا کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب چوکیدار نے 2-3 مرتبہ اس پر وار کرنے کی کوشش کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اپنی مہم کو خیرباد کہہ کر وہ ایک شہر میں چلا گیا۔ اس شہر میں وارد ہوئے اسے 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک روز اس نے اس چوکیدار کو ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے دیکھا۔ یقیناً وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا اور شاید ہر قیمت پر اپنی قسم پوری کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت وہ شہر چھوڑ دیا اور وہاں سے کوئی 250 میل دور ایک شہر میں جا پہنچا۔ یہ شہر خاصا گنجان آباد تھا اور اس کی سڑکوں اور بازاروں میں ہر وقت کھوے سے کھوا چلتا تھا۔ سڑکوں اور بازاروں میں لوگوں کا اس قدر ہجوم دیکھ کر اس کے دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ یہاں اس کے ساتھ کوئی واردات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک روز بازار سے گزرتے ہوئے جب اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو عین اپنے پیچھے اس چوکیدار کو موجود پایا۔ وہ اسی وقت وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، ہوٹل میں آ کر اپنا سامان باندھا اور ہر ممکن عجلت سے وہاں سے 300 میل دور ایک اور شہر میں پہنچ گیا۔ اس شہر میں آ کر اس نے ایک اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا جہاں اس کے خیال میں اس چوکیدار جیسے معمولی حیثیت کے شخص کا گزر کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک روز جب کہ وہ اس ہوٹل کے لان میں بیٹھا لیمن بارلے سے شغل کر رہا تھا، چوکیدار نہ جانے کدھر سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے 1 منٹ تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی اور پھر خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شکاری کا کہنا تھا کہ چوکیدار کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر وہ جیسے بالکل بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ چوکیدار چاہتا تو بڑے آرام سے شکاری کے سینے میں خنجر اتار کر اپنی قسم پوری کر سکتا تھا۔ شکاری اس وقت اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے انگلی بھی ہلا سکتا۔ صاف ظاہر تھا کہ شکاری کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے۔ وہ چوکیدار ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے صرف کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ اتنا کہہ کر میرا میزبان ذرا دم لینے کے لیے رکا۔ آخر اس شکاری نے پولیس سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ وہ پولیس کو اس میں ملوث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس نے چوکیدار کے ساتھ کیا حرکت کی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ میرے دریافت کرنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میرے استفسار پر اس نے جس انداز سے میری طرف دیکھا تھا اس سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس نے کوئی خاصی ذلیل حرکت کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ چوکیدار اس کا جو حشر بھی کرنا چاہتا تھا وہ اس کا پوری طرح مستحق تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چوکیدار کو عین اپنے سامنے دیکھ کر وہ شکاری خاصا بدحواس ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چوکیدار کو اس کی نقل و حرکت کی پوری خبر رہتی ہے۔ تاہم اب کہ اس نے ذرا عقل سے کام لیتے ہوئے چوکیدار کو جل دینے کا فیصلہ کیا،
اس نے اپنا سامان ہوٹل ہی میں چھوڑا اور پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر اس انداز سے پہنچ گیا جیسے وہ کسی دوست کا خیر مقدم کرنے یا اسے رخصت کرنے آیا ہو۔ گاڑی آنے تک وہ بار بار پلیٹ فارم کے چکر لگاتا رہا تاکہ اسے یہ اطمینان ہو جائے کہ چوکیدار اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہے۔ گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی، تب بھی وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ڈبوں میں تانگ چھانک کرتا رہا، اور جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ چوکیدار پلیٹ فارم پر یا گاڑی کے کسی بھی ڈبے میں موجود نہیں ہے تو وہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا، وہ بھی اس وقت جب کہ گاڑی وہاں سے چل پڑی تھی۔ اب کہ اس نے پھر اپنے اور چوکیدار کے درمیان 200-250 میل کا فاصلہ حائل کر لیا تھا۔ وہ شہر کے کسی ہوٹل میں قیام کرنے کی بجائے ایک ڈاک بنگلے میں آ ٹھہرا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی خیال مسلط تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس نامراد چوکیدار سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسی فکر کے باعث اسے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی آنکھ جھپکتا تو اسے خواب میں یہی دکھائی دیتا کہ چوکیدار اس کے سینے میں خنجر اتار رہا ہے۔ اس کی حالت بے حد قابل رحم تھی۔ اس کا چہرہ سراسر خوف کی تصویر تھا۔ اور پھر ایک روز جب کہ وہ ڈاک بنگلے کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے باہر کھڑکی کے عین نیچے اس چوکیدار کو بیٹھے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور شکاری بیچارہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو پہلا خیال جو اس کے دماغ میں آیا یہی تھا کہ وہ فوراً ڈاک بنگلے سے چلا جائے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت ڈاک بنگلے کو چھوڑ دیا اور ایک بار پھر اپنے اور چوکیدار کے درمیان کئی 100 میل کا فاصلہ حائل کر کے یہاں آ پہنچا۔ لیکن یہاں آنے کا فیصلہ اس نے کیسے کیا؟ پتہ نہیں۔ شاید شہروں میں چھپنے کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھنے جنگلوں کی آڑ لینا چاہتا تھا، یا شاید اسے اطمینان تھا کہ وہ چوکیدار اتنی آسانی سے یہاں پہنچ نہیں پائے گا۔ بہرحال اس نے یہی ظاہر کیا کہ وہ اس جگہ اپنے آپ کو نسبتاً زیادہ محفوظ خیال کرتا ہے، جہاں محض گنتی کے چند آدمیوں وہاں ایک شخص پر بآسانی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یہی خیال کسی حد تک اس کے اطمینان کا باعث تھا۔ اس نے کہا کہ وہ چند روز تک اس جگہ قیام کرے گا اور اعصاب ذرا بحال ہو جانے کے بعد چلا جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ یہاں ہر طرح سے محفوظ ہے۔ میں نے اسے اس بات کا اطمینان بھی دلایا کہ ہم یہاں ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ سراپا تشکر بن گیا۔ یہ اس کے اطمینان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا اور اپنا اطمینان کیا۔ پھر اس نے ملحقہ غسل خانے کے دروازے کو مقفل کر دیا اور ساتھ ہی کھڑکیوں کی چٹکنیاں بھی چڑھا دیں۔ گو میں نے اسے ہر طرح سے اطمینان دلایا کہ یہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں اس کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے وہ دروازہ بھی اندر سے مقفل کر لیا۔ اگلی صبح جب میرا نوکر میرے لیے چائے لے کر آیا تو میں نے اس سے شکاری کے بارے میں دریافت کیا کہ اسے بھی جگایا ہے کہ نہیں۔ نوکر نے جواب دیا کہ وہ ابھی جا کر دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے بعد میں نے نوکر کو بار بار دروازے پر دستک دیتے سنا۔ میں نے سوچا کیسی عجیب بات ہے، کہاں تو اس شکاری کو نیند نہیں آتی تھی اور کہاں اب وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ نوکر زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا لیکن اندر سے جواب ندارد۔ میں کسی قدر گھبرا گیا اور خود اٹھ کر دروازے پر دستک دی، اسے زور زور سے پکارا۔ ہم دونوں کے شور سے یقیناً مردے بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھتے، لیکن شکاری بدستور مزے سے سویا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ توڑوا ڈالا
اور اندر داخل ہوا۔ پلنگ کے گرد مسیری باقاعدگی سے تنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ بستر پر شکاری پشت کے بل لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن اس کا جسم اکڑا ہوا اور لکڑی کی طرح بے جان تھا۔ اس کے سینے پر ایک خنجر پڑا تھا اور یقین کیجیے اس کے جسم پر کہیں بھی کوئی زخم نہیں تھا، معمولی سا زخم بھی نہیں تھا۔ میں نے پلنگ سے ہٹ کر ایک ایک کھڑکی کا معائنہ کیا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ غسل خانے کا دروازہ بھی اسی طرح مقفل تھا اور کمرے میں کوئی اور شخص بھی موجود نہیں تھا۔ دیکھا ڈاکٹر صاحب، کیسی حیرت انگیز کہانی ہے یہ۔ جی ہاں، لیکن آپ نے اس شکاری کا نام نہیں بتایا۔ کہیں وہ نیاز خاں تو نہیں؟ نیاز خاں؟ ہاں، اس کا نام نیاز خاں ہی تھا۔ تو پھر میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا ہوں۔ جس ہستی نے نیاز خاں کا تعاقب کیا اور پھر اس بنگلے میں اس کی جان لی، وہ چوکیدار نہیں، اس چوکیدار کی روح تھی۔ چوکیدار کی روح؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ یوں کہ جس ڈاک بنگلے میں نیاز خاں اور چوکیدار کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، گزشتہ سال مجھے بھی وہاں رہنے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ چوکیدار ایک شکار کی مہم میں میرے ساتھ شریک تھا اور اتفاقاً مچان سے گر جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی قسم اس کے مرنے کے بعد اس کی روح نے پوری کی ہے۔ میرا میزبان یہ سن کر جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیاز خاں کی اس کہانی سے آپ پہلے ہی واقف تھے؟ ہاں، کسی حد تک۔ تو گویا آپ محض شرافت کے مارے اسے دوبارہ میرے منہ سے سنتے ہوئے دلچسپی ظاہر کرتے رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے قریشی صاحب، اس داستان کی چند کڑیاں گم تھیں، آپ نے اس داستان کو مکمل کر دیا ہے۔ میرا میزبان پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر تو آپ کو یہ علم بھی ہوگا کہ نیاز خاں نے چوکیدار کے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ یقینی طور پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چوکیدار نے اس بارے میں ہمیشہ خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ نیاز خاں نے چوکیدار کی نوجوان بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ پھر تو نیاز خاں واقعی اسی انجام کا مستحق تھا، میرے میزبان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کہانی کا ماخذ پراسرار چیتا محمد یونس حسرت۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔